आदाब आज है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज हमारी सीरीज दुनिया से मत भागो की एपिसोड नंबर 22 है। इसमें हम दीन इस्लाम पर तहकीक कर रहे हैं और हम इसकी बहुत मुकद्दस किताब कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं। तो अभी तक हम 3-4 सूरतें कवर कर चुके हैं। आज हम सूरह इनाम जो है उसका मुतालिया शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले जो वीडियोस अगर आपने वही देखे जो जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे जी सूरह इनाम। सूरह इनाम जो है वो एक मक्की सूरत है जिसकी आयात जो है वो 165 है, 165। ठीक है जी, इस सूरत को पढ़ेंगे। अब ये मक्की सूरत है तो मैंने आपको इस सीरीज इसके शुरू में बताया था कि मक्की और मदनी सूरतें क्या होती हैं, उनमें क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आप अब अगर आपने मेरी वो सोर्स देखी होंगी शुरू वाली तो आपको पता होगा कि इस जो मक्की सूरत है इसमें टॉपिक्स क्या होंगे, किस तरह के टॉपिक डिस्कस होंगे और मदनी सूरत में टॉपिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा। बहरहाल जब शुरू करते हैं मक्की सूरत है इसमें बेसिकली ज्यादा तौहीद पे फोकस किया गया है, आखिरत और रिसालत पे फोकस किया गया है। ठीक है, तौहीद पे फोकस किया गया। तो अब देखें तौहीद जो है ना, इस्लाम बजाते खुद एक जो है ना वो एक नजरिया है। ठीक है, एक नजरिए का नाम इस्लाम है। ठीक है, इस्लाम में एक तहरीक है। ठीक है, और वो तहरीक क्या है, वो इंसानों की भलाई के लिए। जैसे इस्लाम एक दीन है, वो कहता है हम इंसानों की भलाई के लिए आए हैं, हम इंसानों की फलाह, इंसानों की कामयाबी चाहते हैं। तो इंसानों की कामयाबी या फलाह कब होगी, जब इंसान और उनकी जो इसलाह है वो कब होगी, जब कोई खराबी होगी। जब अगर कोई खराबी है तो उसको ठीक करने के लिए पहले तो आप अपनी जो होंगी तजवीज़ पेश करेंगे। ठीक है, अपना नजरिया पेश करेंगे कि हमारी नजरिए से ठीक किया जा सकता है। ऐसा आज लोगों में देखें तो आप मुख्तलिफ इकोनॉमी से लेकर मुख्तलिफ नजरियात पाई जाती है हमारे माशरे में। ठीक है, मुख्तलिफ टर्म्स है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, इस तरह मुख्तलिफ नजरियात है। हर किसी का अपना नजरिया होता है कि मैं तो इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह इस्लाम एक नजरिया जो बताता है कि माशरे को किस तरह ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो अब माशरे में बुराई मौजूद है, उसको ठीक करना है। माशरे में गलत चीजें हैं तो ठीक करना है। हर कोई अपनी तरजीह अपनी राय पेश करता है। हर किसी के अपने नाकिद होते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह इस्लाम का जो नजरिया है, इस्लाम में काफी नजरिया हैं। ठीक है, फिर माशरे में एक तो नहीं होता नजरिया, बहुत सारी माशरे में बहुत सारी चीजें होती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम होता है, सोशल सिस्टम होता है, अदलिया का निजाम होता है, सब बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो हर किसी का हर चीजों में इख्तिलाफ हो सकता है। किसी का हो सकता है कि दो मुख्तलिफ नजरियात हो लेकिन वो किसी एक मामले में सेम हो, ठीक ऐसे भी हो सकता है। तो इस्लाम के एक बहुत अहम नजरिया है जो है जी तौहीद का नजरिया, यानी खुदा एक है। इस्लाम इसको बिलीव करता है कि ये खुदा एक है। इस टॉपिक में मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि व्हाई गॉड इज वन, कि खुदा एक क्यों है, दो खुदा क्यों नहीं है, तीन खुदा क्यों नहीं है। इस टॉपिक को इंशाल्लाह मैं अलग से, क्योंकि अभी हमने इस्लाम पर तहकीक करनी है, इस पर हम अब मजीद वीडियोस बनाएंगे। नमाज का टॉपिक है, ठीक है, वो भी उस पर अलग से हम बनाएंगे। वो बेसिक का कायदा ना, उस पर इंशाल्लाह अलग से पूरी वीडियोस बनेंगी कि वो ये तो सूरतें हैं कि हम किताब को मुतालिया कर रहे हैं तो इनमें अब नमाज का जिक्र आएगा तो नमाज एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, इससे बहस हो सकती है तो उस पर अलग से बात की जाएगी। तौहीद पे अलग से बात की जाएगी कि खुदा एक क्यों है, ज्यादा खुदा क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो अलग है। लेकिन इसमें जो पूरी सूरत है इसमें क्या बात की गई, इसमें बात की गई जो जब नजरिया पेश किया गया तौहीद का, तो मक्का में मुशरिकीन मौजूद थे। ठीक है, मुशरिकीन यानी कि जो बुतों की पूजा करते थे, नहीं जो खुदा को नहीं मानते थे, वो ज्यादा खुदा को मानते थे। ठीक है, आज भी दुनिया में काफी मज़ाहिब हैं जो खुदा को नहीं मानते बल्कि ज्यादा खुदा को मानते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा खुदा को मानते हैं। उन्होंने अपना हक भी खुदा बनाया, ये जो है ना इस काम के लिए खुदा है, इस काम के लिए खुदा है। ठीक है, उनके पे नजरियात है। तो इसलिए अब इस्लाम को गैस कहा है कि जो उनके नजरियात क्या थे खुदा और इस्लाम का नजरिया क्या है, फिर जो वो तनकीद करते थे इस्लाम के नजरिए पे उनका जवाब दिया जा रहा है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या नौयत है कि किस तरह आपने अपना नजरिया पेश करना है और किस तरह दूसरों को समझाना है और किस तरह जो आपने उन पर थोपना नहीं है। ठीक है, वो सब चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। सिर्फ ये नहीं सीखने को मिलेगा कि हमने जो नजरिया तो हुई थी आपको बताना है, हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि हमारा कोई भी नजरिया है जो हम किसी और को बता रहे हैं तो रही बात है जब हमारा कोई नजरिया होगा तो उसके नाकिद भी होंगे। ठीक है, तो हमें उसके नाकदीन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, कैसे हमने किस किस को हमें जवाब देना है, किसको जवाब नहीं देना, किसकी हमें टेंशन लेनी है, किसको टेंशन नहीं लेनी, किसको कैसे जवाब देना है, क्या करना है। ठीक है, वो कौन लोग हैं जो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, कौन हमारी बात सुनेगा, तो उन सब के जवाब आज हमें सूरत में मिलेंगे। ठीक है, तो वो सब सारे आपको बताऊंगा तो उसके बाद आपको ज्यादा अच्छी बात समझ आएगी। तो शुरू करते हैं सूरत को। सबसे पहले तो खुदा शुरू में कहता है सूरत के पहली आयत में के जहाँ पे पहली 6 आयतों में खुदा की जो है ना कुदरत बयान की जा रही है कि सब खूबियां जो है ना वो अल्लाह के लिए, जिसने जमीन और आसमान बनाए हैं, जिसने अंधेरे रोशनियां बनाई हैं। ठीक है, और वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है। ठीक है, फिर तुम्हारी एक मुकर्रर वक्त रखा है, इसमें तुम्हें यहाँ भेजा दुनिया में। ठीक है, तो तुम्हें वापस बुलाएगा। वही अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन का उससे तुम्हारा छुपा और जाहिर सब मालूम है, जिसको सब मालूम है, जमीन आसमान में जो भी है छुपा है जाहिर सब मालूम है उसको,
وہ ہمارے سارے کام جانتا ہے، اور ان کے پاس کوئی بھی پھر اب یہاں یہ پہلے 3 آیات میں خدا کی قدرت بیان کی گئی، یعنی کہ وہ سب جانتا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے زمین آسمان بنائے ہیں، اس نے اندھیرے روشن نہیں، ٹھیک ہے. پھر کہا جا رہا ہے اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نہیں مانتے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو نہیں مانتے نا، سمپل یاد رکھیں رول یہاں پہ کہ کافی باتیں ہوں گی یہاں پہ، سمپل رول خدا نے بتا دی ہے ایسے میں 4 5 6 میں جو نہیں مانتے وہ کبھی نہیں مانتے، آپ جو مرضی کریں، اس لیے آپ ان کو پریشانی نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی آپ نظریہ پیش کریں، صرف یہاں پہ بیسکلی بات ہو رہی ہے توحید کے نظریے کی، اگر آپ توحید کا معاملہ دوسرا پیش کریں تو مشرکین کی بات نہیں مانتے، ٹینشن نہیں، ان کی کوئی نہیں ماننی ہے. یہ آپ بالکل کسی اور چیز میں لگا سکتے ہیں، اس سے آپ بھی اور نظریہ پیش کریں لوگوں، ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن لوگ نہیں مانیں گے تو وہ لوگ ٹینشن نہیں آپ نے کیا، لوگ بات نہیں مانے، وہ لوگ آپ جو مرضی کریں گے آپ بات نہیں مانیں، کیوں نہیں مانی آپ اس وجہ بتائیے گا. خدا یہاں کہتا ہے کہ اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے وہ منہ پھیر دیتے. کہتا ہے خدا کو دن دکھاتے ہیں نشانی، لیکن پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے. تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا، ایسا کہا کہ وہ حق کو جو حق سچ بات ہے اس کو جھٹلاتے ہیں. جب ان کے پاس آیا تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی، انہیں ہم نے زندگی میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا، ان پر مسراب پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، ان کے بعد اور سنگت ٹھہری. یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنا خدا ان کو نشانی دکھائی، وہ کہتے ہیں کہ حق کو جھٹلا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، تو ان کو کوئی تو نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بڑی قومیں تھی جو ہمیں بڑی عزیز تھی، ٹھیک ہے، جو ہمارے بڑے قریب تھی، ٹھیک ہے، خدا کے بڑے قریب تھی، لیکن جب انہوں نے گناہ کیے تو ہم نے ان کو بھی بات کری. تو تم کیا چیز ہو، وہ تمہارے قریب تھے لیکن جب انہوں نے گناہ کیا تو ہم ان کو نہیں چھوڑا، تو تم کیا چیز، تم تو ویسے بھی نہ فرمان، تم کو نہیں مانتے. یہاں پہ پھر اگلی آیت ہے، ایک آیت نمبر 11. یہاں پہ ایک سیر تفریح کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہو. اگر تم ذرا کبھی زمین پہ سیر، ویسے تو یہاں پہ اور بھی ابھی آئے گا آگے آیات میں صورتوں میں آئے گا کہ گھومو پھرو خدا کی نعمتوں کو دیکھو، درخت، جنگلات، پودے، دن رات دیکھو، لیکن یہاں پہ ایک مقصد یہی بیان ہو رہا ہے سیر تفریح کا کہ زمین میں گھومو پھرو دیکھو کہ جو لوگوں نے خدا کو جھٹلا دیا ان کا کیا انجام ہو. ٹھیک ہے، ان کا کیا فرعون، ان کا کیا انجام ہو، نمرود کا کیا انجام ہو. پھر یہاں پہ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جنہوں نے اپنی نقصان، تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، تم فرماؤ اللہ کا ہے، اس نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لکھ لی ہے، بے شک ضرور تمہیں قیامت دن جمع کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ، یعنی وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈال لیا ایمان نہیں لاتے، یعنی خدا کہا ہے جو نہیں مانتے اور وہ خدا کوئی نقصان نہیں کرے. ٹھیک ہے، وہ اس نظریے کو کوئی نقصان نہیں کرے، وہ اس نظریے کے ماننے میں کوئی نقصان نہیں کرے، وہ اپنا نقصان کر لیں، کیونکہ وہ ایک سچی بات کو نہیں مانے جس سے اس نظریے کو مانے کو کیا نقصان پہنچے، وہ خود سچ بات کو منہ پھیرے میں وہ کا نقصان کر رہا ہے. یہاں پہ کچھ حیات میں اب اپنے خدا کی دعوت کا دیکھنا طریقہ کہ اس کی دیکھیں نوعیت. ٹھیک ہے، کہ خدا کی دعوت کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا نوعیت ہے. خدا کے ہم نے کیوں سیکھنا خدا سے، خدا کے لیے کہ جو ایک مشین ہے نا، مشین وہ انسٹرکشن کس سے لے گی، مشین کے بارے میں باتیں شروع میں کر چکا کہ اس کے بارے میں جس نے مشین بنائی اسی کو پتا ہوگا. تو اب ہمیں بھی ہم سے سیکھیں گے جس نے انسان بنایا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ پتا ہے کہ انسان کیسے بات سمجھتا ہے، کیا بات نہیں سمجھتا، کون سے انسان بات سمجھتے ہیں، کون سا بات نہیں سمجھتا. ہمیں خدا سے پوچھنا پڑے گا، خدا سے ہمیں خدا کیا کہہ رہا ہے، کون سے لوگ بات سمجھیں گے، کون سے لوگوں کو ہم نے کیسے دعوت تبلیغ کرنی تھی. اب آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے خدا کس دعوت کا ہے اور کس نوعیت کے. خدا یہ کہتا ہے کہ اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات و دن میں اور وہی ہے سنتا اور جانتا. تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤ، اور وہ اللہ جس نے زمین آسمان پیدا کی ہے وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے. تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے، یعنی یہ جو نبی پیغمبر اسلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہوں، یعنی جو زیادہ خدا کو مانتے ہیں، میں اس نظریے پہ قائم رہوں جو توحید کا نظریہ کہ خدا ایک ہے. تم فرماؤ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں گا نا تو مجھے بھی بڑے دن کا عذاب، یعنی کہ قیامت کا عذاب مجھے بھی آپ کو کرے گا. ٹھیک ہے، تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خدا کو سے غرض نہیں کیونکہ میرا قریب بھی ہے تو کوئی جو مجھے بڑا عزیز ہے. خدا کہتا ہے جو میرا نظریہ مانے گا، جو میری بات مانے گا، مجھے وہ میرا محبوب ہے پاس. جو بات نہیں مانے گا چاہے کتنا بھی بڑا شخص کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر سب سے اللہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر بات نہیں مانیں گے. یہاں کہا جا رہا ہے نبی فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں گا نا تو مجھے بھی بڑے دن کا عذاب پکڑے گا. ٹھیک ہے، اور اگر تجھے اللہ، پھر آگے یہاں پہ کوئی بات کی جا رہی ہے ایمان کی مضبوطی کے لیے کہ اگر تمہیں اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. کہ خدا کے سوا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے تو نقصان سے تمہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانی ہے، تمہیں خیر پہنچانا ہے، تمہیں کوئی اچھی چیز دینی ہے
تو وہ تمہیں لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے, وہی غالب ہے اپنے بندوں پر, وہی ہے حکمت والا خبردار. تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھے اور تم میں, اور میری طرف سے اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں, اور جن کو پہنچے. تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فرماؤ میں یہ گواہی نہیں دیتا. تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے, میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک چاہتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب آگے کہتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی اسی نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے. یہاں میں کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی چیز سمجھ آ جائے تو اس کو کھل کے مانو. یہ نہیں کہ بولو بھائی میں ایک خدا کو مانتا ہوں, مجھے خدا کی وہی ہوئی ہے, مجھے خدا نے بتایا ہے, میں اس نظریے پہ قائم. یہاں یہ جو نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ میں جو خدا کی وہی ہوئی ہے میں اس اپنے نظریے پہ قائم. یہ فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا مانتے ہو. میں تمہاری جو نظریات ہیں ان سے میں بیزار ہوں, میں ان کو نہیں مانتا. چاہے آپ کے زیادہ لوگ ہوں جو غلط نظریہ مانتے ہو, آپ نے کہنا بھائی میں آپ کی نظریہ نہیں مانتا. جب کوئی چیز مانے تو کھل کے مانے. یہ آپ کو لگے ایک چیز یہاں پہ. تو یہاں پہ ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہے نا جو کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آپ کتاب دی ہے نا تو یہ لوگ آپ کو ایسی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, بچوں کو پہچانتے ہیں. بس کیا ہے یہ ضد پڑے ہوئے ہیں اور اس لیے آپ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اور اس کی آگے وجہ بیان ہوگی کیا ہوا ان سب. اب یہاں پہ تھوڑا سا نام ماننے والے جو ہے اختتام بیان ہوا جا رہا. اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر کیا ہوگا ان کا؟ یہ وہی بولیں گے کہ ہمیں اپنے رب کی قسم ہے کہ ہم مشرک نہ تھے. دیکھو کیسے جھوٹ باندھتے ہیں خود پر اپنے اوپر کہ ہم جو ہم باتیں میں آتے تھے ان کی ساری باتیں اس میں گم ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی کہ یہ وہ شریک ہے. اس نے خدا پوچھے گا کہاں ہے شریک, تو کہیں گے یار ہم تو تھے نا مشرک نہ تھے. خدا کہا کہ اس وقت جھوٹ بولیں گے. اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے تمہارے دلوں پہ غلاف کر دیے تھے اسے نہ سمجھے. ان کے کان میں ٹینٹ, اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں, یہاں تک کہ جب تمہارے ضرورت ان سے جگرتے حاضر ہوں تو کافر کہیں گے تو نہیں مگر دلوں کی دستانے, اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں. ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں اور انہیں شعور نہیں. اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کس طرح واپس بھیج ہی رہے اور اپنی رب کی نشانیاں آیتیں نہ جھگڑیں. اور مسلمان یعنی کہ ماننے والے ہو جائیں خدا کو, بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے, اور اگر واپس بھیج رہے ہیں تو پھر وہی کریں گے جس سے منع کیے گئے تھے. اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں اور بولے تو وہ تو یہی ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ سب بات کی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو مشرک ہے نا ان کی جب قیامت جمع کیا جائے گا وہ کہیں گے کہ اللہ پوچھے گا کہاں ہے تمہارے جن کو کہتے تھے یہ خدا ہیں تم کو بلاؤ. کہیں گے یار ہم تو مشرک نہ تھے, ہم تو نہیں بولتے تھے. خدا کہا دیکھو اپنی باتیں خود بول رہی ہیں, اپنی باتوں سے مکر رہی ہیں, جھوٹ بول رہی ہیں. پھر خدا کہا ہے کہ اب یہ بات کیوں نہیں سنتے؟ خدا کہتا ہے یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ کہتا ہے ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے. کہتا ہے کیوں نہیں تمہاری بات سنتے, کیوں ان کے دل میں تمہاری بات نہیں بیٹھتی؟ کیوں خدا نے ان کے دل کے غلاف نہیں, خدا نے ان کے دل بند کر دیے, کان بند کر دیے. یہ اب سن نہیں سکتے, سن کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہدایت نہیں پا سکتے. کیوں نہیں پا سکتے؟ اب یہ نہیں, اب یہاں پہ اب یہ آج بھی ہوگا ایسے بنا پڑے گا کہ یہ خدا کا خود کیا ہے کہ ہم نے ان کو خود دور کیا تھا. ایسا نہیں. کیوں تھا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیوں کان بند کر دی, دل بند کر دی, ان میں رہ جا نہیں سکتی؟ کیونکہ وہ خود اس سے جاتے ہیں, انہوں نے خود ورثہ چوز کیا. اب بھی آگے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا, بھی ایک دو آیتیں آئیں گی تو میں زیادہ ایکسپلین کروں گا کہ انہوں نے خود رستہ چوز کیا, خدا ان کو پھر اس رستے میں آگے وہ لے کے جانا. ٹھیک ہے, تم نہیں چاہتے میں تمہارے کان دل بند کروں گا, تمہیں ہدایت کے بارے کبھی سمجھ نہیں آئے. تو خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے دیکھو نا یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہارے سے بھی جگڑتے ہیں, کہتے ہیں تم کیا ہمیں پرانے لوگوں کی سنا رہے ہو, واقعات سنا رہے ہو. ٹھیک ہے, پھر خدا اس سے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ یہ صرف جو اپنا نقصان کر رہے ہیں اور ان کو خود شعور نہیں. خدا کہتا ہے اگر آپ دیکھیں نا قیامت میں کیا حال ہوگا جب یہ ان کو جنم میں ڈالا جائے گا آگ پہ, تو یہ کہیں گے خدا میں واپس بھیج, ہم تیری باتوں میں مانیں گے. لیکن خدا کہتا ہے اگر میں ان کو اس وقت واپس بھیجنا دنیا میں, تب بھی یہ واپس آ کے یہی کہیں گے کہ یار ہم نے تو مرنا ہی نہیں, تو یہی زندگی. آگے بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود. بے شک قیامت بھلا ان کے لیے جو بے شک قیامت بھلا اچھا گالا, قیامت ان کے لیے اچھا مقام ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں. تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ یہ خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ زندگی میں سے یہ ہے کہ دنیا کھیل کود نہیں ہے کہ تم آؤ گے تو مذاق مستی کرو گے, چلے جاؤ گے, یہاں پہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے. اور قیامت جو ہے نا وہ ان کے لیے اچھی جگہ ہوگی جو لوگ ڈرتے ہیں, بڑا خوف رکھتے ہیں. اب یہاں پہ اب آپ بھی اگر آپ کسی بھی نظریے سے لگتا ہے نا, اگر آپ کسی نظریے کی تبلیغ کر رہے ہیں, حقیقت کو لوگوں کو بتا رہے ہیں نظریے کے بارے میں,
جب لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، جب لوگ آپ جب کچھ دل سے بات سمجھا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے نا، تو آپ کے جذبات ہوتے ہیں. یہی بات ہے، آپ بولتے ہیں یار لوگ کی میری بات نہیں مانتے، خواہش ہوتا ہے بندہ اس کے جذبات ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ جو پیغمبر ہیں ان کے جذبات سے، یہی بات ہے، تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے. خدا اب جو تھے نا لیڈر کے جذبات کو گیس کا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہیں، یعنی غم دیتی ہیں وہ باتیں جو یہ کہہ رہی ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو کہ وہ تمہیں تو نہیں کچھ کہا ہے نا، وہ تمہیں نہیں جھٹلا ہے، تمہاری ذات سے انکار نہیں کہا ہے، وہ تو اللہ کی جو آیتیں ہیں، جو اللہ کی صاف نشانیوں سے انکار کر رہی ہیں. اور تم سے پہلے بھی ایسے اپنے پیغمبر خدا کہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ اس طرح رسول آئے ہیں جن کو انہوں نے جھٹلا دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں مائی مل جاتی ہے اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس سننے کی خبریں آ ہی چکی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی تھے رسول، ان کو بھی انہوں نے ایسے جھٹلایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا. ٹھیک ہے، ان کی تکلیف برداشت کی، مثال کو ان سے ظلم کیا، انہوں نے برداشت کیے، اور پھر آخر میں خدا کی مدد آئی ہے اور بے شک جو ظالم تھے وہ مٹ گئے. ٹھیک ہے، ختم ہو گئی. تو خدا پہ جھوٹے الزام لگاتے تھے. پھر خدا اگلی آیت پھر کہتے ہیں اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی تمہیں برا گزر ہے، تم کہہ رہے یار کیوں مجھے نہیں مان رہے، اگر کیوں نظریہ نہیں مان رہے، اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر اتنا ہی شوق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تم زمین میں کوئی سنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی زینہ، پھر ان کے لیے نشانی لے. تم اتنا پہلے پریشانی کیوں نہیں بات مانتے؟ اگر تمہیں ہے تو تم خود ہی جا کے زمین میں کوئی سنگ تلاش کرو یا ایسی تلاش کرو سیڑھی سے تم آسمان میں جا سکو اور ان کے لیے کوئی نشانی لے. خدا کہتا ہے اگر میں چاہتا تو میں ان کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا. تو اسے سننے والا تو ہرگز نادان نہ بن، تو اے سننے والا تو ہرگز نادان نہ بن. مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اسی کی طرف پھینکے جائیں. خدا کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ کا چاہے نا ان کو تو ہدایت جمع کر دے. اللہ کہے گا تمہیں نہیں نشانی لیا، پھر خدا کہتا ہے کہ اللہ چاہے تم ہدایت جمع کر دے. ٹھیک ہے، تم نہ کرو بیوقوفی نہ کرو، تم اپنے آپ کو پریشان نہ کرو. خدا چاہے تم کو ہدایت جمع کر دے. مانتے تو کہا تھا کہ ان کو کیوں میں جمع نہیں کرتا، کہ مانتے تو وہ ہے نا جو سنتے ہیں، سن نہیں سکتے، تو مردہ دل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سننا چاہتے. آپ دیکھیں کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو بات کو سننا چاہتے ہی نہیں، وہ بس آپ کا مذاق کے لیے نا آپ کو ٹائم ویسٹ کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے. ٹھیک ہے، کہیں گے اچھا تم یہ مانتے ہو، تم یہ کرتے ہو، اچھا ہو یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے. تو بات سمجھنے کی نیت سے آپ سے بحث نہیں کرتے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو خود نہیں چاہتے سننا، یا آپ کا بھی وقت ویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. انہوں نے بات ویسے ہی نہیں ماننی. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نیچر ہے نا ویسی ہوگی، انہوں نے اپنے آپ ایسا بنا لیا ہے کہ یہ بات سننا چاہتے ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مذاق چاہتے ہیں جب کوئی انسان بات کہتی ہے. تو اس لیے خدا نے کا دل پکا کر دیا کہ بس ٹھیک ہے تم نہیں چاہتے سننا تو میں ڈائریکٹ اس پہ بھی لے کے ہی جاؤں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ مانتے تو وہ ہیں جو سنتے ہیں، جو سنتے ہی نہیں ہیں. ان کے تو یہ مردہ دل ہیں، ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا اپنے پاس، قیامت میں اپنے پاس بلائے گا ان کو. اور جنہوں نے مائی آیتیں جھٹلائیں، جنہوں نے مائی نشانیاں جھٹلا دی نا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں. اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے میں ڈال دے. اب یہاں بندہ سنے کا یار یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں میں ہدایت دلا دوں، یہ ایسی بات نہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، اللہ جسے چاہے ہدایت سیدھے راستے میں ڈال دے. مطلب یہ ہے کہ بندہ خود چاہے جب. ٹھیک ہے، خدا باقی اس قرآن پاک میں ایسی آیتیں آئیں گی اس میں خدا کہتا ہے کہ جب تک میں خود کوشش نہیں کرتا میں اس کا سلسلہ نہیں دیتا. تو انسان جو کوشش کرے گا اس کو وہی ملے گا. ٹھیک ہے، اب جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے. اب کوئی بندہ خود چاہتا ہے کہ میں گمراہ ہوں، خود چاہتا ہے وہ بات نہیں چاہتا سننا، تو تعالیٰ خود تو نہیں ہدایت پہ لے کے جا سکتے ہیں. اب بندہ خود چاہتا ہے میں ہدایت کے راستے پہ ہوں، پھر چاہے وہ گمراہ بھی ہوگا نا. ٹھیک ہے، یہاں پہ گمراہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ورنہ غلط راستے پہ ہوگا. ایک چاہتا ہے یار مجھے پتہ لگے کہ صحیح رستہ کون سا، تو خدا صحیح راستے پہ لے آئے گا. اگر کوئی بندہ صحیح راستے پہ بھی ہے نا لیکن اس کا دل جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ بس مذاق میں آتا ہے باتیں، تو خدا اس کو وہ لے جائے گا گمراہی کی طرف. سمجھائیے کہ تو بہرا گمراہ وہ سنتا ہی نہیں. سمجھائیے خدا کہتا ہے کہ میں ہوں جسے گمراہ کر دے، جسے سیدھے راستے پر لے. لیکن کیسے لیا ہے؟ کیوں؟ کس کو لیا ہے؟ اس کو جو خود چاہتے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا. جو سیدھے راستے میں ہوں گے ان کو یہ تو پھر خدا ناانصافی ہو جائے گی. یہ خدا ان کو گمراہ کرتا ہے جو خود جنہوں نے اپنے کان بند کیے، دماغ بند کیے ہوتے ہیں، خود چاہتے ہیں کہ ہم گمراہ. اور خدا کہتا ہے کہ چاہتے گمراہ نہ تو میں گمراہ کر. جو خود آتے ہیں سیدھے راستے پر، خدا ان کے دل دیکھتے ہیں تو خدا ان کو ان کے لیے وسیلے بناتا ہے، ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، پھر ان کو سیدھے راستے پہ لے کر. یہاں اس شاعر کا یہ مطلب. آگے ہمیں تو یہاں پہ دیکھے اور بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے. اگر ہم تم سے پہلے جو بہت سی امتیں گزری ہیں ان کی طرف لوگ گزرے ہیں، قوم میں گزری ہیں، ان کی طرف ہم نے ایسے پیغمبر بھیجے تھے جنہوں نے ہمارا پیغام تک پہنچایا تھا. ٹھیک ہے، تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی نہ گر گئے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان قوموں کو بھی سختی کا تکلیف دی تاکہ وہ جو ہے نا سیدھے راستے پہ آ جائیں.
تاکہ وہ سدھریں. لیکن خدا کہتا ہے کہ اب تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گراتے ہوئے لیکن ان کی دل سخت ہو گئی. خدا جب ہم ان پر عذاب بھیجا نا کہ ان کو سختیاں بھیجی تک یہ ہماری طرف واپس لوٹ کہیں گے ہم غلط تھے, تو اگر ہم نے ان پر سختیاں کی تو وہ بجائے وہ اسی رستے پہ آنے پہ ان کے دل اور سخت ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تو اسی رستے پہ جائیں گے. خدا کہتا ہے ان کو نے بہت کوششیں کی ہیں. یہ لوگ جو لوگ خدا کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے, یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا, اس لیے سو ڈونٹ وری, ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہو گیا. خدا کہتا ہے تو پھر میں سمپل یہ کیا تو جڑ کاٹ دی گی ظالموں کی اور سب خوبیاں اللہ کی ہیں. زیادہ ظالم نہیں رہیں گے آخر میں. تو چاہے کیا سمجھنا اس کو میں وہ بات سمجھ لے گا, اس کو میں ڈائریکٹ دستے لے آؤں گا. نہیں چاہتا سمجھنا اس کو خدا کو اس سے کوئی پرواہ نہیں, خدا ظالموں کی جڑ کاٹ دے گا. تو آگے آتا ہے جی 50 میں کہ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میں بس اللہ کے خزانے. خدا اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو کہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ خزانے ہے کوئی, یا میں کوئی غیب کا علم جان لیتا ہوں, یا میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو بس اسی کا تابع بندہ ہوں, میں اسی کی باتیں مانتا ہوں, خدا کی بات سنتا ہوں, خدا کی کمال سنتا ہوں, تو مجھے وہ وہی کرتا ہے. تم فرماؤ, خدا کہتا ہے کہ تم اپنے پیغمبر سے لوگوں کو بتاؤ کہ تم خود بتاؤ کیا وہ لوگ برابر ہو جائیں گے جو دیکھ سکتے ہیں, جو سمجھ سکتے ہیں, اور جو لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ لگا ہے تو کیا تم غور نہیں کرتے کہ جو لوگ بات سمجھنا چاہتے ہیں, جو بات سمجھتے ہیں, جو کلمہ صحیح لوگ ہیں, اور جو جاہل نہیں کہ وہ لوگ جو بات سمجھ سکتے ہیں, خدا نے کو زحمت دی ہے کہ وہ خود نہیں چاہتے سمجھنا, تو کیا وہ لوگ برابر ہیں؟ وہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو خدا کہتا ہے دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں, صبح شام اس کی رضا چاہتے ہیں. تم پر ان سے کچھ حساب نہیں ہو, ان پہ تمہارے حساب میں سے کچھ نہیں, پھر انہیں تم دور تو انصاف سے بعید ہے. یہاں پہ بات یاد ہے کچھ لوگ پیغمبر کے قریب ایسے تھے نہیں, وہ جو لوگ تھے وہ کوئی غلام تھے, یعنی کہ وہ اس ٹائم وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت لو لیول کے لوگ ہیں نا, تو ان پہ وہ تانے کستے تھے کہ یہ لوگ انقلاب لے گئے, یہ تو لو لیول کے لوگ, کوئی غلام ہے, کوئی کیا ہے, کوئی رشی ہے, کوئی کل ہے, کوئی یہ اعتراض کرتے تھے. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں جو خدا کا ذکر کرتے ہیں, جو تمہارے پاس آتے ہیں تمہاری بات سنتے ہیں, تمہارے نظریے کو مانتے ہیں, اور پھر لوگ ان پہ تانے کستے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ماضی یاد دلاتے ہیں. تم ٹینشن لو, تم سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا اور ان سے تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا. سمجھ آئیے, یہ خدا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم سے تمہارے ماننے والوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اور تمہارے ماننے والوں سے تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا. اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں, ان کو اپنے سے دور نہ کریں. جو آپ قریب آتے ہیں, اپنے نظریے کو مانتے ہیں, ان لوگوں کی باتوں میں آ کے جو تانے کاستے ہیں, ان کی باتوں میں آپ آ کر ان کو دور نہ کریں. خدا بارے مان نہیں میں ماضی میں جو انہوں نے کیا, اب اگر سیدھے راستے پہ آ گئے تو خدا مان نہیں میں, خدا معاف کرنے لگا, ٹھیک ہے, خدا معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, جو ہدایت راستے پہ آنا چاہتا ہے چاہے اس سے پہلے جو مرضی کیا ہو, ایک بار سیدھے راستے پہ آ گئے خدا اس کو معاف کر دے دیتے تھے. صحیح ہے, خدا یہاں پہ ہی کرنا چاہتا ہے. اور جب ان کو اس طرح سے لوگوں کو دور نہ کرو کہ وہ لوگ تم تانے کسیں گے کہ ان کا ماضی ایسا تھا. اب وہ صحیح ہو گئے ہیں تو اگر تمہارے نظریے پہ آ گئے تو اب تم ان کو ساتھ رکھو, تم ان لوگوں کی باتوں سے روب نہ کھو. اور جب تمہاری حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام, تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر دی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے تو اس کے بعد توبہ کر لے اور سمجھ جائے تو بے شک اللہ بخشنے میں مہربان ہے. خدا یہ بات کرے کہ جو لوگ ہم خدا کو مانتے ہیں, جو ہمارے نظریے کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے آیتوں کو مانتے ہیں, ان سے فرما دو اے نبی کہ جو تم میں سے کوئی بندہ غلطی سے کوئی غلط کام کر بیٹھا ہے تو اگر وہ اس پہ شرمندہ ہے اور خدا سے معافی مانگتا ہے تو خدا معاف کرنے کے ذات ہے. خدا صرف ان کو معاف نہیں کرتا, خدا ان پہ عذاب بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, جو دل سخت ہو جاتی ہے, جو ظلم کر ان کے دل اب کس اتنا ہوتا ہے نا, وہ سیدھے راستے پہ آ نہیں سکتے, جن کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ ذرا موہی سے خدا ان پہ عذاب بھیجتا ہے. پھر آتا ہے جی تم فرماؤ آیت نمبر 65 میں کہ تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے, یا تمہیں بھرا دے مختلف گروہوں کو ایک اور دوسرے کی سختی چکائے. دیکھو ہم کیوں طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان جاؤ. تو کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں عذاب بھیج سکتا ہوں تمہارے اوپر سے, تمہارے پاؤں کے نیچے سے, یا میں تمہیں کسی اور گروہ سے بھرا کر, یعنی کہ تمہیں کسی قوم سے جنگ کرا کے تمہیں میں اس کا ذریعے عذاب کا مدد چکا دوں. ٹھیک ہے, تاکہ تم بات سمجھو. ٹھیک ہے, ہر چیز کا وقت جو ہے نا وہ مقرر ہے, وہ میں جانتا ہوں, میں نے تمہیں کب عذاب دینا ہے, کب تمہیں میں بات سمجھانی ہے, یہ سب چیز میں جانتا ہوں. لیکن تم بھی ان قریب جان جاؤ گے, تم پہ چیز آئے گی, ہر چیز کا وقت مقرر ہے, تم پہ آئے گی تو تم لگ سمجھ جائے گی. ٹھیک ہو, یہاں پہ یہ چیز بات کی گئی ہے. پھر آگے آتا ہے جی اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین سیکھ. اب یہاں پہ جو پیغمبر کا جا رہا ہے کہ پیغمبر سے یہاں کی بات خراب کیا ہے کہ پیغمبر جو ہے سب تحریک کے, سب انقلاب لانے, معاشرے میں اصلاح کرنی ہے, ان کی نظریات ہیں ان کو لیڈ کرنا ہے, ان کو بتانا کہ ان نظریات کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں, ان کو وہ لیڈ دکھائے, اس لیے وہ دکھانا دیگر ان سے خلاف کیا جائے کیونکہ انہیں کی بات ہوگی, وہی حتمی بات مانی جائے گی, اس سے ان سے کہا جائے کہ آپ یہ کہیں.
اور چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا, انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا, اور قرآن سے نصیحت دو. کہیں کوئی جان اپنے پکڑی نہ جائے, اللہ کے ساتھ سپی مچ نہ ہوگا نہ سواشی. یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو ہنسی کھیل بنا لیے, مذاق دین کو ہنسی کھیل بنا لیے, مذاق بنا لیے, ٹھیک ہے, جو نہیں چاہتے سننا ان کو بس چھوڑ دیں. آپ وہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں اس کو سب کو سمجھ لیا, حقیقت میں یہ فریب ہے. قرآن سے آپ سب کو نصیحت کریں, اللہ کے کلام میں سے سب کو نصیحت کریں, اچھی بات کریں. جو سنتا ہے ٹھیک ہے, نہیں سنتا تو سب کو جو ہے نا وہ اپنے اعمال کے سبب قیامت دن ان کی پکڑ ہوگی. پھر یہاں پہ اب آیت نمبر 72 اس میں کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو, اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے. نماز قائم میں نے شروع کر دی کہ نماز پہ اللہ ٹاپک ہے, اس پہ اللہ سے ویڈیو ہوگی. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہاں پہ ہمیں چیز پتہ لگتی ہے کہ آپ جب کسی نظریے کو مانتے ہیں نا, تو آپ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ اس نظریے کے مخالف کتنے لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, نہ کوانٹٹی دیکھنی ہے, اللہ دیکھنی ہے کہ کون لوگ ہیں. بڑے باس لوگ ہیں, اسی میں نہیں اس کو کہتا, میں جو ہے نا نظریے خلاف نہیں جاتا, چاہے آپ کا والد کیوں نہ ہو, چاہے آپ کی قریبی کیوں نہ ہو. تو آپ کو بات بات دیکھتی ہے آپ نظریے کے مخالف ہیں, تو آپ نے اس کے مخالف رہنا ہے, آپ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں. اب یہاں پہ پورا حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کر کے یہ بات کی گئی ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتی ہو, بے شک میں تمہیں تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں, اور میں تمہارے نظریے کو غلط سمجھتا ہوں. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی, اللہ کہہ رہا ہے وہ دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے. اللہ کہتا ہے جس میں تم ساروں دکھاتا ہوں, جو آسمان ہیں, پرندے ہیں, اللہ کی مخلوقات ہیں, دن رات سورج چاند سب چیزیں ستارے, یہ سب کو نظر آ رہے ہیں, نشانی سب کے لیے ہیں. لیکن اس پہ جو غور کرتا ہے, اس بات سمجھتا ہے, وہی خدا تک پہنچ سکتا ہے. خدا کا ابراہیم نے اس کو غور کیا اور اس تک پہنچ گیا. خدا نے اس کو نشانی دکھا دی. نشانی کے ساتھ کہی کہ نشانی سب کے لیے تھی, صرف ابراہیم کے اسپیشل تو نہیں تھی. بس وہ نشانیاں سے وہ کیا ہوگا, ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا. وہ پہلے تھے جانتے کہ یار تو خدا ہے, بس جب نشانی دیکھی ان کا ایمان پختہ ہو گیا. نشانی سب کے لیے, بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں سمجھنا, کچھ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے. جو نہیں چاہتے سمجھنا تو ان کو اس نشانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کہتے ہیں اور دکھاؤ اور دکھاؤ اور دکھاؤ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اب یہاں پہ اب کہتے ہیں کس طرح ہوئے, پھر پورے واقعہ سناتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم نے کہا, پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا, بولے یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر چاند چمکتا دیکھا, بولے یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہوں میں ہو جاتا. پھر جب سورج چمکتا دیکھا تو بولے اس سے میرا رب یہ میرا رب ہے, تو یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں تمہاری قوم سے بیزار ہوں, میں اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم خدا میں شریک چاہتے ہو کہ یہ خدا ہے. حضرت ابراہیم نے کون سے کہا, میں جو چاند ستارے جن کو کہتے خدا, ان سب سے میں بیزار ہوں, میں ان کو نہیں مانتا خدا, مجھے نہیں لگتا یہ خدا, ٹھیک ہے. میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا ہے جس نے آسمان زمین سب چیزیں بنائی ہیں, اور میں اسی کا ہو کر آ گیا ہوں, اور میں مشرکوں میں سے نہیں. اور ان کی قوم ان سے جگڑنے لگی اور کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جگڑتے ہو. قدر ان کی قوم خدا کہتا ہے ان کی قوم ان سے جگڑا شروع کر جیسے ابراہیم نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں مجھے جگڑتے ہو, تو وہ تو مجھے بتا چکے ہیں. مجھے ان کا ڈر نہیں جن کو تم شریک کرتے ہو, جن کو تم خدا مانتے ہو, مجھے ڈر نہیں ہے. مجھے پتہ ہے اس سے راستہ کیا, مجھے اپنے خدا کا خوف ہے. ہاں جو میرا رب بات کر, ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے, میرا رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے, تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اگر مجھے پتہ ہے میرا خدا کیا چاہتا ہے اور میں خدا سے ایسا کون سا ہے, تو تم مجھے نہ گاؤ اپنے جعلی خداؤں سے. مجھے پتا ہے کہ میں خدا کیا ایسا کون سا, میں تمہاری جعلی خدا کو نہیں مانتا. یعنی کہ اپنے باپ سے ٹکر لی, اپنے قبیلے سے ٹکر لی, پورے اپنے سسٹم سے ٹکر لی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ میں نزدیک اکیلے انسان ہے. یہاں پہ لگتا ہے کہ نہ کوانٹٹی میٹر کرتی ہے, کچھ لوگ نظریے کو مانتے ہیں, نئی چیز میٹر کرتی ہے کہ کتنے باس لوگ اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے آپ معاشرے کے بڑے لوگ نہ مانتے ہو بھائی, لیکن لازمی نہیں وہ چیز غلط ہوگی تو وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہ چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے. اس طرح آپ ان کے والد, آپ کا والد والد سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کے اپنے عزیز و قائب سے اختلاف ہو سکتا ہے, جو آپ قریبی. لازمی نہیں ہے کہ وہ لوگ مانے وہی ٹھیک بات ہو. حضرت ابراہیم کا اپنے والد سے اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے نظریے پہ قائم رہوں گا. تو یہاں خدا بھی یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے نظریے پہ قائم رہنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ نظریہ توحید کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی نظریہ, آپ کا کوئی بھی نظریہ, یہ باتیں جنرل ہے. ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہے جو توحید کا نظریہ, لیکن کوئی بھی نظریہ ہو نا, آپ پتہ ہے کوئی بات ہو, نظریہ کا تو ایک بات ہوتی ہے بیسیکلی, کوئی بھی آپ کی بات لگتا ہے ٹھیک ہے, اور باقی سب لوگ چاہے پورا معاشرہ ہی غلط بات پہ اڑا ہوا ہے, اس غلط بات کو مانتے, تو آپ نے اس بات کا انکار کرنا ہے, پورے معاشرے کے خلاف بات کرنی ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, چاہے آپ کے کتنے قریبی کیوں نہ ہو. آپ کہنا ہے میں اس بات غلط سمجھتا ہوں, میں یہ نظریہ, میں اس بات کو مانتا ہوں, میں اسی بات کو مانوں گا.
کہا گیا تھا جی بے شک اللہ نے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، رات کو بنانے والا ہے، سورج چاند کو بنانے والا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنایا تاکہ تم رات راہ پاؤ، ایسا دیکھ سکو خشکی میں اور جب تری کے اندھیروں میں۔ ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، ہمیں اپنی بہت ساری چیزیں دکھا دی ہیں، کن کے لیے؟ علم والوں کے لیے، جو علم والے ہیں ان کے لیے، اور وہی ہے جس کو اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہی ہے آسمان سے پانی اتارا ہے اور ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی ہے، تو ہم نے اس سے سبزی نکالی ہے، دانے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، اور کھجور نکلتی ہے، کھجور اس کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے، بڑے پھلوں کو، انگور کے باغ ہیں، زیتون اور انار کسی بات پہ ملتے ہیں، سارے پھل کتنے مختلف پھل ہیں، کسی بات ملتے ہیں کسی میں نہیں ملتے، نہیں ہر پھل دیکھیں نا ٹیسٹ لا کے ہے، اس کی جو سائز لا کے ہے، اس کا جو ہے نا شکل صورت لا کے ہر چیز کی، ٹھیک ہے، تو اگر کتنے نام نے بنائے پھل، ہر پھل الگ ہے، ہر پھل مختلف ہے، یہ میری یہ سب چیزیں کیا نشانی ہے، اور اس کا پکنا پھلوں کا، ٹھیک ہے، جب پھلے اس کا پکنا بشک اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ایمان والے کون ہیں جو مانتے ہیں، ایمان نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والے کون ہیں جو مانتے ہیں، جو ماننا چاہتے ہیں، جو بات سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا شریک ہے جن کو اللہ کے اسی نے بنایا تھا ان کو، اس لیے بیٹیاں اور بیٹے گالی ہے ان جائے لوگوں نے اللہ کے لیے، جبکہ اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ نے زمین آسمان کو بنانے والا ہے، اس کا بچہ کہاں سے ہو گیا، اس کی تو کوئی شریک یاد ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو ادا کیا، وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کو بنانے والا ہے، تو اسے پوجو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، انہیں آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی، وہ سب اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ، آنکھیں اسے عام انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی، یہ تو قدرت ہے، ہم اس کی سب نشانی ہے، اس کی سورج چاند نہیں دیکھ سکتے ہیں، خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں کہہ رہا ہے کہ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی، اور سب آنکھیں لیکن سب آنکھیں اس کے احاطے میں، لیکن سب کو دیکھ ہے، اور وہی ہے جو باخبر ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھائی باتیں کی گئی کرٹیکل پہ، یہاں پہ بھائی کرٹیکل بات کی گئی آیت نمبر 108 میں کہ سب باتیں کہا جائیں جو کہ خدا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں ایک بات ذہن رکھنی ہے، جب تم کسی کے نظریے کو نظریہ توحید پیش کر یا کوئی بھی اپنی سب نظریہ پیش کریں نا معاشرے میں، اب ایک بات یہ لازمی عادت نہیں ہوتی کہ آپ ان کے نظریے کو یا ان کی جو جن چیز سے وہ محبت رکھتے ہیں ان کو برا بلانا کریں، یہاں پہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو جعلی خدا ہے نا تو انہیں گالی نہ دو، جو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان کو تم گالی دو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، پھر وہ گالی دیں گے تو تمہارا ہے نا ٹھیک خدا ہے جو تمہارا سچا خدا ہے اس کو گالی دیں گے، اس لیے تو ان کو گالیاں دو، ان کے جو جھوٹا خدا ہے اس کو تم گالیاں دو، اس کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، لیکن بات یاد چاہیے جب آپ کوئی نظریہ پیش کر رہے ہو، چاہے مخالفین کا نظریہ غلط ہے، لیکن آپ ان کو زبان استعمال کریں جو ان کی جس ان کی محبت جڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ ایسے فارغ استعمال کریں جس سے ان کو دل دکھ جائے، پھر اس طرح وہ آپ کی جو ٹھیک چیز ہے اس کے بارے میں برابر نہیں، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے یہاں پہ وہی بات کرتے ہیں کہ وہ جو نہیں مانو نہیں مانو، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے تو آتے ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے اٹھا لاتے، جب بھی وہ ایمان لانے والوں میں نہ تھے، مگر یہ خدا چاہتا ہے، ہاں خدا چاہتا ہے الگ بات ہے، لیکن وہ جاہل ہے، وہ خود چاہتے ہی نہیں ایسی راستے پہ کچھ نہیں کہا سکتے ان کے معنی میں، اور ایسا سننے پھر آگے آتا ہے کہ پھر یہاں پہ دوبارہ یہ آتا ہے کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے خدا کے نزدیک، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ جو زیادہ لوگ بات مانیں گے وہی ٹھیک ہوگی، یا پھر کہا جاتا ہے کہ ایسا سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو اگر ان کے کہے پہ چلے گا تو تجھے اللہ کی راہ سے بکا دیں گے، وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نیری اٹکلیں دہراتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ زمین میں جو اکثریت لوگ ہیں نا وہ اگر آپ ان کی بات چلو گے تو آپ غلط صحیح جائیں گے، بھائی یہاں پہ اسپیشل کہہ رہا ہے کہ کوالٹی جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس بات پہ جو قائل ہوتے ہیں دنیا میں بات کو مانتے ہیں، اگر آپ ان کی بات سنو گے نا تو وہ آپ کو خدا کی راہ سے ٹال دیں گے، کیونکہ وہ صرف گمان کے چلتے ہیں، وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، تو اب پھر یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کبھی کسی نظریے کو مانا ہی نہیں کرنا، یار اس کو تو مانتے نہیں ہیں، میں انوکھی بات کروں تو پتا چلا کہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، چاہے وہ جتنی اس کو لوگ مانتے نہیں مانتے، چاہے آپ بھائی عزیز کا اس بات کو مانتے ہیں، آپ نے کہنا بھائی جو میں بات مانتا ہوں مجھے پتا کہ ٹھیک بات ہے، آپ اس کا پرچار کرنا، اس کی دعوت تبلیغ کرنی، لوگوں تک پہنچانا، اور ٹینشن نہیں لینی، جسے ماننا ہوگا مانے گا، سے نہیں ماننا ٹینشن نہیں لینی، خدا نے کیا تو نہیں مانتے، وہ خدا کو نہیں مانتے تو آپ بھائی کیسے مان لیں گے، کیونکہ ان کے دل بند ہوئے ہیں، خود چاہتے نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، تو کھاؤ، پھر ایک اور ٹاپک شروع ہو گیا، اب یہ میں ایکسپلین کر دوں، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس میں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ تم پہ تم کو تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو کچھ تم پر حرام ہے، مگر جب
تمہیں مجبوری ہو تو تم اس میں سے کچھ کھا سکتے ہو، لیکن ہاتھ سے مت پا جانا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس میں سے کھا سکتے ہو جو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور تمہیں کیا حاجت ہے کہ تم اس میں نہ کھاؤ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہم چیزیں حرام کی ہیں نا، وہ بھی ایک شرط پہ حلال ہیں، صرف خون بہتا ہوا خون، سور، خنزیر گوشت جو ہے، سب چیزیں ایک صورت میں حلال ہیں، جو مجبوری کی صورت میں، اور جان آپ کی تھیلی پہ، یعنی جان جو ہے نا وہ مشکل میں آ رہی ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، تب آپ وہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہ اب یہاں پہ گویا کا بخش ہو گیا، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، اس لیے ہمیں ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ زیادہ ایسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں، کیوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ کیا وہ بندہ ہے جو اس کو ہم نے جو پہلے مردہ تھا اس کو پیدا کیا، تو سارے انسان کو بتانے پڑے گی، سارا خدا کہہ رہا ہے کہ وہ دو انسان جنہوں نے پیدا کیا، لیکن ان میں سے ایک جو نا اس نے الخدا کا دیکھا، خدا کا علم حاصل کیا، وہ خدا کو مانتا ہے، وہ ایمان ہے، اور دوسرا جو ہے نا اس نے اندھیروں میں وہاں آنکھیں بند کی، چاہتے نہیں سمجھنا، تو کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کہتا ہے کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ کہتا ہے اسی طرح جو کافر نا ان کی آنکھ میں نا ان کی جو برے مال ہے نا ان کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ خدا کہتا ہے اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، ہم نے آیتیں بہت مفصل تفصیل سے بیان کر دی ہیں نشانیاں، لیکن کن کے لیے؟ نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ خدا بار بار ریپیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، کن کے لیے؟ یہ بات جاننی، کن کے لیے؟ جو سننا جاننا چاہتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بات بنانا چاہتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کو عقل ہے، ان کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ کہ جب آپ بھی کوئی نظریہ پیش کریں گے تو خدا کی بات دیکھیں، جو خدا ہے نا، جس انسانوں نے ہے اس کو پتہ ہے کہ جو نہیں چاہتے سننا وہ بات ہی سنتے ہو، تو آپ جب کوئی نظریہ پیش کریں، کسی کو کوئی بات پیش کریں، یہ باتیں رکھیں، جو سننا وہ بھی سنیں گے، جو نہیں سننا وہ آپ مذاق کریں گے، تو سب ٹینشن نہیں لینی۔ آگے کہتا ہے پھر یہاں پہ خدا نے کوئی بڑی چیز بیان کی ہے کہ یہاں پہ اور یوں ہی ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں اور ان کو بدلہ دے دیتے ہیں ان کا کیا ہوا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم خود ہی کرتے ہیں کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک ہوتا ہے ظالم، اس کے اوپر ایک اور ظالم کو کرتے ہیں مسلط، اور دونوں ظالموں کو آپس میں لڑوا کر ایک دوسرے کا بدلہ لے لیتے ہیں کہ ایک ظالم سے دوسرے ظالم کو مار کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہاں پہ بات یہ بات ایک اور چیز کا بخش ہو گیا، آخری کچھ BC سے یاد آ گئی ہیں 135 نمبر سے آگے، اور 136 نمبر آیا تھا، اس یہاں سے آگے بات شروع ہوگی جی غلط خود ساختہ جو سماعت نہیں کی۔ خدا کہتا ہے اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کی ہے ان میں سے ایک حصہ دار کھلایا تو بولے یہ اللہ کا ہے، ان کے خیال میں یہ ہمارے شریکوں کا، یعنی جو خدا سے شریک کرتے ہیں ان کا ہے، تو جو شریکوں کا ہے وہ خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، تو کیا یہ برا کم لگاتے ہیں؟ خدا کہتا ہے یہ بہت ہی مشرکوں کی نگاہ میں، تو خدا کہتا ہے اور یوں ہی بہت ہی مشرک ہیں ان کی نگاہ میں، ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل، جو خدا کے شریک ہیں انہوں نے ان کو یہ بتا دیا کہ اولاد کا ہے نا قتل، وہ اولاد کو کر سکتے ہیں قتل، اولاد کا قتل بھلا کا دکھایا، اچھا کا دکھایا کہ انہیں لا کر دو، اور یہ مویشی اور کھیتی رکی ہوئی اور اسی وہی کھائے، اور جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے، اور کچھ مویشی ہیں جن پر چلنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے جب ان کو ذبح کریں گے تو ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب جو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور بولے جو ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ نیرا ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر مرا ہوا نکلے تو سب کھا سکتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تمہیں ان باتوں کا بدلہ دے گا۔ خیال ہے تم نے سب خود ساختہ غلط رسومات بنا دی، اس خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صحیح باتیں یہاں پہ آئی ہیں، ابھی اور باتیں آئیں گی، انشاءاللہ ایک دن میں تمہیں پکڑوں گا، سب ٹھیک ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تمہیں ان باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت و علم والا ہے، بے شک تباہ ہوئے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں امکانہ جہالت سے، اور حرام چاہتے ہیں وہ چیزیں جو خدا نے علی حلال کی ہیں، چیزوں کا کھانا ان کو بھی اپنے حرام کرتے ہیں، اور اولاد کی جو قتل خدا نے حرام کی ہے اس کو حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ تباہ ہوں گے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، بے شک ان کا بہت بڑا انجام ہوگا۔ تاکہ دعا یہ بات کی خود ساختہ حرام کی گئی اشیاء ان کی نفی کی گئی کہ آنکھ نر مادہ، ایک جوڑ بھیڑ کا اور ایک جوڑ بکری کا، تو تم فرماؤ کیا اس نے خدا نے جو ہے نا وہ نر حرام کیے یا وہ جو مادہ ہیں وہ حرام کیے، جو اس کے پیٹ میں وہ حرام کیے؟ کس علم سے پتا ہو اگر تم سچے ہو؟ اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا، تم فرماؤ کیا یہ دونوں نر حرام کیے یا مادہ حرام کیے ہیں، یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں، یا جو مادہ کے پیٹ میں وہ حرام کیے؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ حکم دے رہا تھا؟ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، جو خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو خدا کے لوگوں اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ ظالموں کو نہیں دکھاتا، جو ظالم ہے نہیں، جو خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ خدا سے جو غلط رسومات چیزیں ہیں ہی نہیں وہ خدا کے نام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں کوئی چیز پتہ لگتی ہے کہ ہمیں جو بھی معاشرتی چیزیں ہیں خدا کے نام سے ہمیں وہ مانی نہیں چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا خدا حکم دے سکتے ہیں، باقی خدا ہے خود دعویٰ دے رہتے ہیں، آپ ہر چیز کو چیک کیا کریں، کیا چیز معاشرے میں جو
پھیلی ہوئی ہے خدا کے نام سے, خدا ہی کہتا ہے کہ وہ خدا کہہ سکتا ہے ہمیں. اس میں یہاں پہ ہے کہ اولاد کو وہ تھے قتل, خدا ہی کہہ سکتا ہے, خدا ہی کہہ سکتا ہے یہ پوچھ رہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے, خدا ہی کیسی چیز کہہ سکتے, خدا ہی کہہ سکتے, خدا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نر جو ہے حرام ہے, مادہ حلال ہے, یہ ایسی یہ سب ان کی اپنی خود ساختہ جو ہے نا چیزیں میں حرام کر لی ہیں, جو میں نے چیزیں حرام کیا انہیں بتائیں, دعا آگے ریپیٹ کرے گا. تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں سے جو میری طرف وہی ہوئی ہیں کھانے والے میں کوئی کھا رہا ہوں. اب جو پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں ان میں سے کوئی چیز کو میں نہیں سمجھتا, تم نے حرام کیا اپنے لیے, میں سے کوئی کسی چیز کو میں حرام نہیں سمجھتا. مجھے صرف خدا نے جو چیزیں بتائی ہیں حرام وہ یہ ہیں کہ جو مردہ گوشت نہ کھاؤ, یا جو خون نہ پیو, خون وہ حرام ہے, یا جو وہ جانور جو بد جانور یا کا گوشت, یا وہ جو جیسے جو خنزیر گوشت, وہ جانور اس کو غیر خدا کے نام پہ ذبح کیا کرو. میں تو انہیں جو پیغمبر وہ کہتے ہیں کہ میں تو انہیں چیزوں کو حرام سمجھتا ہوں جو خدا نے بتائی, ٹھیک ہے. یہ جو باقی سب چیزیں تمہیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں, تم نے خود حرام کی ہوئی ہے, خدا کی بتائی چیزیں نہیں. خدا اب کہیں گے مشرک اللہ چاہتا تو ہم شرک, اب جہاں پہ ایک اور بات کی گئی, خدا اب یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے نا, اور نہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ کچھ حرام سے آتے, ٹھیک ہے, وہ چیزوں کا حرام نہ کرتے جو ہم نے حرام سمجھ لی ہیں. ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا. تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے نکالو؟ تم تو نیرے گمان کے پیچھے ہو, تم یہی تخمینے کرتے ہو. تم فرماؤ تم فرماؤ تو اللہ ہی کی حاجت پوری ہے, تو وہ چاہتا تو سب کو رہا فرماتا. خدا کہتا ہے کہ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خدا نے آپ کو چیز بتائی یہ رام ہے تو باقی رام نہیں ہے, تو جو ہمارے بہت اجداد تھے یہ وہ بیسک کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے بہت اجداد تھے وہ غلط تھے, وہ جو باتیں مانتے ہیں وہ غلط تھے. خدا کہتا ہے کہ تم ان کے دور میں تھے تو تمہیں بتایا کہ تمہارے بہت اجداد نے تمہارے بہت اجداد کی باتیں ٹھیک تھیں, تمہارے بہت اجداد باتیں کس نے بتائی ہیں؟ خدا کہتا ہے تمہارے بہت اجداد یہی باتیں کرتے تھے تمہاری طرح کہ جو ہمارے بہت اجداد تھے وہ غلط تھے. خدا یہ شروع سے غلط سماج چلتی آ رہی ہیں, اور تمہارے بہت اجداد بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے بہت اجداد غلط تھے, ٹھیک ہے. خدا کہتا ہے کہ تم اس وقت موجود تھے جب خدا کو حکم دیا تھا. خدا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے حکم نہیں دیا, تم پھر بھی کہتے ہو کہ خدا کا حکم نہیں, یہی تھا ہمارے بہت یہی مانتے. خدا کہتا ہے تمہارے بہت یہی باتیں کرتے تھے, تو وہ یہی تھے باتیں کرتے جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا. خدا تو خدا پہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ جو ریل ہے نا, جو اصلی جو خدا کی جو حدود ہیں تو خدا نے جی حرام کیا, یہاں پہ خدا نے پھر بیان کیا. تم فرماؤ اور میں تمہیں پاک سنا دوں جو تمہارے آپ نے حرام کیا, جو باقی سب تم نے حرام کیا نا سب ضرور ہے, تم خود سے حرام کیا. خدا نے یہ چیز حرام کی ہے کہ تم اس کو کچھ شریک نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس وجہ سے کہ ان کو رزق کہاں سے دے گا, ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں ان کو بھی رزق دیں گے. بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ, بے حیائی کے پاس نہ جاؤ جو انہیں کھلی ہیں چھپی ہیں, اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناک نہ مارو. یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ اگر تمہیں عقل ہو تو, اور یہ جو یتیم ہے ان کا مال نہ کھاؤ, اور ان کو بہت اچھے طریقے سے جب وہ جوانی کے پہنچے تو ان کو دے دو. ناپ و تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. ہم کسی بھی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے استاد سے زیادہ, اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو. اگر چاہے تمہارے رشتہ دار کا مر گئے تمہارے کتنے قریب بنا ہونا, لیکن جب بات ہو تو انصاف سے کرو, اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو. یہ تمہیں تکلیف فرمائی گئی ہے اگر تم نصیحت مانتے ہو. تو یہ باتیں جو خدا نے روکا ہے, جو خدا نے تمہیں حکم دیا, اس کے علاوہ تم نے اپنے بچے حرام کی ہیں, سب کچھ ساتھ چیزیں ہیں. خدا کہتا ہے چیزوں میں حرام نہ کرو. پھر یہاں ایک اور بات ہوتی ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو. کس پہ سامنے احسان کیا تو نیکوکار لوگ تھے, اور ان کو ہر چیز سے بہت تفصیل سے بتا دی, اور ہدایت اور رحمت کہیں وہ اپنے رب پر ایمان, رب سے ملنے پر ایمان لائیں, اور یہ برکت والی کتاب جو ہم نے تو آئی اس کی پیروی کریں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے موسیٰ کی کتاب آئی تھی کہ جو لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے خدا پر ایمان لیں, ان کو ہم نے پورا گائیڈ کیا ان کو, ٹھیک ہے, ان کو ہدایت دینے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, ہدایت تک لے کے آنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, تو ہر چیز ان کو تفصیل سے بیان کی. اور ان پہ ہم نے کتاب ڈالی تاکہ اس کی پیروی کریں اور تاکہ تم وہ پرہیزگار بن سکیں. تو کہتا ہے کہ پھر اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں میں اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے کی کچھ خبر نہ تھی, یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے. تو تمہارے پاس تو ذرائع کی روشن دلیل ہدایت اور رحمت آئی, تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ تمہارے پاس ہم نے کتاب پائی تھی, تمہارے پاس اتنی خدا کی روشن دلیل تھی, رحمت تھی, ٹھیک ہے, تو تم نے اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ زیادہ ظالم نہیں کہ اپنے بھی ظلم کا ہے نا وہ, ٹھیک ہے, وہ ہدایت سے نہیں پا کے ٹھیک بات کو نہیں مان کے. اب آپ اس کو ہی لوگ بھی ہیں جو اس کو ٹھیک رستے بلا رہے ہیں, اگر بنا نہیں آ تو آپ پریشان نہ ہو, آپ ٹھیک رستے پہ نا وہ ٹھیک رستے کو ٹھیک بات کو مان کے خود ٹھیک بات کو مان کے اپنا نقصان کر رہا ہے, اس ٹھیک بات کو کوئی نقصان نہ ہو رہا. تو اس سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو اللہ کی آیتوں ٹھیک بات ہے ان کو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے. تو اللہ جو ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے اور ان کا بدلہ مل جائے گا. ایسا ہی باتیں کہ یہاں پہ سورت کو ختم کیا جا رہا ہے, یہاں پہ تھوڑے اینڈنگ نوٹس ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, آیت نمبر 60 سے آگے جو 5 آیتیں ہیں. تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھا دی ہے,
ٹھیک دین ابراہیم کی ملت سے ہے، جو ہر باتیں سے جدا تھے، جو مشرک نہ تھے. تم فرماؤ بے شک میری نماز جو پیغمبر نے پڑھا ہے، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہان کا. مسلمانوں کا کسی کا نہیں، سارے جہان کا، اس کو کوئی شریک نہیں. مجھے یہ حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں جو خدا کی باتیں ان کا. تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں؟ اللہ کے وہ ہر چیز کا رب ہے، میں شروع کیوں رب بناؤں جب یہ ہر چیز کا رب وہی ہے. اور جو کچھ کمائی وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی کیا مگر نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں کھائے گا کیا مگر. ہر کسی کو اس کے اپنے مال کا صلہ دیا جائے گا، یہ نہیں کہ وہ اس کی بخشش وہ کرے گا، اس کی سفارش وہ کرے گا. ہر کسی کو اپنے مال کا صلہ دیا جائے گا کیا مگر. پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، پھر تمہیں وہ بتا دے گا اس بات میں تم خدا سے اختلاف کرتے تھے. اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا، بھیجا اپنا نائب کی حیثیت سے کہ تم نے امتحان یہاں پہ ہوگا تمہارا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لیا جائے. اس چیز پر جو تمہیں عطا کی بے شک تمہارے رب کو عذاب کرنے میں دیر نہیں لگتی، بے شک وہ ضرور بخشنے میں مہربان ہے. اگر تم مال بری ہوں گے تو وہ تمہیں عذاب دے گا، کچھ کوئی بری نہیں ہے، اس کو کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن تمہارے مال اچھے ہوں گے تو بخشنے میں مہربان بھی ہے. یہاں پہ اینڈنگ نوٹس ہو گیا، ختم ہوگی ہماری آیت، یہ سورہ ختم ہوگی ہماری سورہ نام. تو اس میں بیسیکلی آپ نے کافی زیادہ بات دیکھی ہوں گی. اس میں جب ایک مین جو بات ہے جو آپ کو ایک مین چیز لگتی ہے، پتہ ہوئی لگتی ہے کہ آپ کے نظریے کا، آپ کی دعوت تبلیغ کا ہے، آپ کو ٹھیک بات پتہ چل گئی ہے، اس کی آپ دعوت تبلیغ کا ہے، معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، تو آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی کہ لوگ بات مانتے نہیں مانتے. جو بات مانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی کہ ان کا ماضی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فکر نہیں کرنی. جو بات نہیں مانتے اس کی فکر نہیں کرنی کہ وہ لوگ وہ حق کو بات جو پہ آئے تو اپنا نقصان کریں، ٹھیک ہے. اس طرح کافی ساری چیزیں ہمیں پر لگی ہیں. تو بیسکلی ہمیں پر لگا کہ آپ نے اپنے نظریے کا پرچار کرتے ہیں، ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں کس سے لگی پتہ خدا سے، جس نے انسان کو بنایا ہے. تو اس کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ کون سا انسان کی کیا خصوصیت ہے، کون سا بات سمجھے گا نہیں سمجھے گا. تو اس لیے ہم نے جب اس سے بات سیکھی ہے پھر ہمیں چاہیے سمجھنا کہ بھائی کون سا بندہ بات سمجھے گا کون سا نہیں سمجھے گا. ویسے بھی ہم فرض کریں آپ کو بندہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، جس میں باتیں کی گئی ہیں کہ بھائی وہ کہتا نہیں سارے انسان بات مانتے ہیں. تو اس چاہیے کہ معاشرے میں نکلے، پھر اپنا نظریہ وہ لے کے نکلے اور سارے لوگوں سے بات منوا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے. چاہنا جو ہے نا بات نکلے بندہ. یہ باتیں تو وہ ہے نا، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی باتیں، یہ باتیں تو وہ جنرل دور کے طور پر کوئی بھی نظریہ تو ہی نہیں. اس کے علاوہ آپ نظریہ پیش کریں. اب جیسے کیپٹلزم ہے، کہ اس کو جو دنیا میں سارے لوگ مانتے ہیں، جو سوشلزم ہے، جو کمیونزم ہے، اس کو دنیا میں سارے لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. اس میں ہر نظریے کو سارے لوگ نہیں مانتے، صرف ناقد ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات لازمی ہے سارے لوگ مانیں، لیکن اگر آپ کو بتانا کہ آپ کی بات صحیح ہے تو آپ اس پہ مطمئن رہیں، اطمینان سے رہیں، ٹھیک ہے. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جو مانے گا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، وہ آپ کا بھائی ہے. نہیں مانے گا بات، آپ کو ٹینشن نہیں لینی اس کی، کیونکہ وہ حق کو جھٹلا کے حق کا کوئی نقصان نہیں کرا، اس جو نظریہ کو نقصان نہیں کرا، اس حق بات کو نقصان نہیں کرا، وہ اپنا نقصان کرا، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ تھی آج کی ویڈیو. میں پہلے بول کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ یہ میری مشن ہے، اس میں میں اکیلا نہیں ہوں، اب سب میری ٹیم ہے. جس لیے میرے ایسے اتفاق کر دیتا بھی، میرے ایسے اتفاق نہیں کر دیتا بھی، مجھے کمنٹ سے کھلا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ ہم علمی بحث کر کے ایک اچھے جو ہے نا رزلٹ تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے. تو نیچے آپ جا کے کمنٹ سیکشن میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں. خیال رکھیں، خوش ہیں، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.